बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और अब इसमें कोई शुबा नहीं रहा कि 8 फरवरी 2024 को आइंदा आम इंतखाबात होंगे, जहाँ पे हम कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद देखेंगे। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इस बहुत बड़ी एक्सरसाइज में जो सबसे बड़ा सवाल है वो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से है। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। सूबा बलूचिस्तान भी इसका शिकार है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कई ऐसे हमले हुए। अभी हमने उस दिन चलास में भी एक ऐसा ही वाक़या देखा, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं जहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, क्या वहाँ पर इंतखाबात की जो सरगर्मियाँ हैं वो हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, इस हवाले से अभी हाल ही में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब ने एक बयान दिया और उस बयान पर बड़ी बहस छिड़ गई। लेकिन याद रखिए, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी जमात से ही ताल्लुक़ है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, गो इस वक्त वो वफाक के नुमाइंदे के तौर पर इस ओहदे पर बैठे हुए हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब भी ये बयान कई बार दे चुके हैं और उनको बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। इसके अलावा अगर हम वजारत दाखिला की तरफ से आने वाली रिपोर्ट्स का जायज़ा लें तो वहाँ पर भी ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक तरफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है और वो सियासी हवालों से मुतालबा है, इंतज़ामिया से मुतालबा है, निगरान हुकूमतों से मुतालबा है कि जो भी प्लेयर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये गिला किया जा रहा है कि जहाँ भी हम कोई सरगर्मी करने की कोशिश करते हैं, कोई कन्वेंशन, कोई जलसा, तो वहाँ पे हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और हमारे लोगों पर क्रैक डाउन किया जाता है। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो बयान था गवर्नर साहब का, इसका सियाको सबाक क्या है और इससे वो चाहते क्या है, तकाजा क्या है, मुद्दा क्या है। क्या ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसलिए इंतखाबात को आगे ले जाया जाए और आगे सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, अमन व अमान कायम हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो आप ये 3-4 दिहाइयों में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, हमेशा हमारे लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो काफ़ी रही है इसी तरह की तशवीशनाक, जिसमें बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस को हसास और हसास तरीन भी करार दिया जाता रहा है और हम सिक्योरिटी फोर्सेज अफवाज पाकिस्तान की मदद भी लेते रहे इन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। फिर एक और भी बड़ा ही अहम और बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक वाक़या भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत थी, आज़म खान साहब जो कि वज़ीर आला थे, वो वफ़ात पा गए और उसके बाद आइन खामोश है कि अगर कोई निगरान वज़ीर आला इंतकाल कर जाए उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है। फिर अरशद हुसैन साहब जो हैं उनको निगरान वज़ीर आला बनाया गया। इसके हवाले से भी माहिरीन का कहना है कि अगर ये चैलेंज हो जाए अदालत में तो एक नया आइनी बहरान पैदा हो सकता है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जी जिनके लिए आज हमने दावत दी है हाजी गुलाम अली साहब को, जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा से, और उनके पास ये तमाम सवालात लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है वो क्या है। फिर माली मामलात पे भी कुछ बात करेंगे, काफ़ी बहरान का कहा जा रहा था। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, आपने चंद दिन कबल आपने भी ये बयान दिया है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में उसमें इंतखाबात के लिए सरगर्मियाँ जारी रखना मुश्किल होगा। आपने टांग की बात की, बन्नू की, लक्की मरवत की बात की। अब आपको लगता है कि हैं ऐसे जो इलाके हैं, क्योंकि हमेशा हर इलेक्शंस में ही एक बड़ी तादाद में जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं या हल्के होते हैं उनको सेंसिटिव करार दिया जाता है। क्या ये वही मामूल की सूरत हाल है या गैर मामूली सूरत हाल आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। देखिए, जो क्वेश्चन आपने किए वो बहुत तवील वो आपने बांध ली। सबसे पहले जो कि मैंने बयान दिया था वो उसका इस तनाजुर में दिया था कि देखो इलेक्शन, जैसे आपने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन और वज़ीर आला फ़ौज भी हो गए, निगरान हुकूमतें बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई है, आइन इसकी इजाज़त भी नहीं देता। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि निगरान वज़ीर आला, मेरे ख़्याल में ये पहली बार हुआ कि एक निगरान वज़ीर आला, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो फ़ौत हो गया। जब फ़ौत हो गया तो मैं जब उसके जनाजा पढ़ के आया तो मैंने सूबे को एक आईनी बहरान में डालने के बजाय अपने जो हमारे लीगल एक्सपर्ट थे उनसे मशवरा किया
اور انہوں نے کہا کہ اس پہ بالکل آئین اس میں شک نہیں کہ خاموش ہے، اور نہ یہ سوچتا کہ کوئی اس طرح 90 دن میں مر بھی سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو پریکٹس پہلے والی تھی اس کو ہی آپ کنٹینیو رکھیں. یہ کس کی طرف سے مشورہ ملا تھا آپ کو گورنر صاحب؟ ہمارے لیگل ہمارے جو ٹیم ہے. اچھا. پھر میں نے اس ٹیم کی جو رائے تھی وہ میں نے ایڈوکیٹ جرنل کو بھیجی KPK کی. اس نے بھی اس کی تصدیق کی اور ریٹن میں بھیج دیا کہ یہی اگر پاس پریکٹس جو ہے اسی کو آپ فالو کریں تاکہ صوبہ بحران سے نکلے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ چند گھنٹوں میں وہ بحران حل ہو گیا. اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ صوبہ بحران میں ہے اور ہم عدالتوں میں جائیں گے اور یہ کریں گے، میں تو آئینی ماہر نہیں ہوں. میں نے تو ایک نیتی سے ایک کام کیا کہ آتے ہی 4-5 گھنٹوں میں وہ سسٹم جو مجھے ایڈوائس دی گئی، جو اپنے ایڈوکیٹ جرنل کی طرف سے ایڈوائس دی گئی، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. آج دیکھیں وہ جو جماعتیں تھی وہ بالکل یعنی اس کی خاموشی اس بات کی عکاسی ہے کہ وہ مان گئے، اور یہی ایک اچھا سسٹم تھا، ورنہ پھر مزید کیسے بحرانے اور مزید جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن کے تناظر میں میں نے بات کی تھی، ایسا نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب یا ہمارے وزیر داخلہ صاحب یا اور جو سیاسی اکابرین ہیں ان کی رائے معتبر رائے ہے کیونکہ وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں. میں نے چونکہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، حکومت ریاست اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن، جیسے سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن کا پرامن ماحول ہمیں دیا جائے. تو پرامن ماحول دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان کے بیان کا لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں، چونکہ وہ ایک قومی لیڈر ہے، اس کے بیان کی ایک وزن بھی ہے. آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے رشتہ داری سے الگ آپ کی پارٹی بھی وہی ہے. اب ظاہری بات ہے اپنی ابھی آپ ہیں گورنر، مجھے پتا ہے کہ آپ گورنر ہیں اور گورنر کسی پارٹی کا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا، میں ایک آئینی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ہمارے باقی جو پارٹیوں کے کابرین ہیں ان کے جو بیانات ہیں تو اس کا نوٹس یعنی مثبت انداز میں اس پر سوچنا، ان کی کوئی تجویز جس پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ان سے رابطہ کرے یا ایک میٹنگ کرے. لیکن جو آپ کا بیان ہے، اگر آپ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دیں، جو آپ نے سیاق و سباق اس کا کیا پیش کیا وہ بتا دیں. میں اس کی طرف آتا ہوں. جہاں تک میرا بیان ہے، میں نے حقیقت بتائی ہے کہ اس وقت یعنی ہمارے صوبے میں چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر مملکت نے مل کر فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. الیکشن ہونے چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں. آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ٹیکر سیٹ اپ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ اس وقت ریاستی ادارے، صوبائی حکومت ان کے نوٹس میں ہیں. الیکشن کمیشن ان سے پوچھ سکتی ہے، باقی حکم کرنا ان کا ہے. لیکن بنو، لکی مروت، ڈیائی خان، کورم، وزیرستان، اس علاقوں میں اور بھاجوڑ، اس آج سے 2018 یا 2013 اس میں بھی اس طرح حالات تھے. لیکن جو کویشچن ہم پہ کیا جا رہا ہے، اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ افراتفری پیدا کرنے کے لیے کسی بھی جگہ کوئی واقعہ وہ کرتے تھے، خدا نخواستہ. اب اس وقت جو ہے نا، جیسے بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی،
اس طرح کے اب وزیر داخلہ کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کہ اس لوگوں کو تھریٹ ہے. تو ہم نے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ سیاسی سرگرمیاں کریں گے اور بڑے لیڈرز کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے جو بیانات ان کو دیکھتے ہوئے کہا ہے جی جی چونکہ ان کی انفارمیشن ہوگی تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت بیٹھ کر پہلے سے اس کے لیے منصوبہ بندی کرے, یہ نہ کہ بیلٹ کے دن پر پھر کچھ نہ ہو سکے, یا اگر کمپین کے دوران میں خدا نخواستہ کوئی واقعہ جہاں بھی ہو, سندھ میں خدا نخواستہ, بلوچستان میں, پنجاب میں, کے پی میں, یہ ہمارا ملک ہے. تو اس لیے میں نے تجویز دی ہے کہ وزیر داخلہ کے بیان اس کو سنجیدہ لیا جائے اور صوبائی حکومت ان سے بات کرے بیٹھ کے, ٹی وی شو پہ نہیں, کہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یعنی اقدامات بھی حکومت نے کرنی ہے نا. جی میں اسی طرف آ رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ یہ تاثر لیا جائے آپ کی بات سے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ملتوی ہو جائیں, لیکن اب آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن ایسے شیئر کی جائے اور الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرے اور سیکیورٹی کے ایسے انتظامات کیے جائیں کہ خدا نخواستہ اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے, نہ خیبر پختونخوا میں, نہ بلوچستان میں, نہ سندھ میں, نہ پنجاب میں, کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی بات ہے, یہی مطلب لیا جائے آپ کی باتوں کا. یہی میرا مطلب ہے کہ دیکھو جب خدا نخواستہ واقعہ ہو جائے اور پھر ہم اقدامات کریں, تو اگر وزیر داخلہ صاحب چونکہ وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پر ہے اور ذمہ دار بات کر رہا ہے اور ایک پارلیمنٹیرین ہے, تو اس کے بیان کو ہم سیریس لیں. الیکشن کمیشن, صوبائی حکومت بیٹھ کر ان سے بات کرے اور جو چیزیں ضروری ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں. لیکن آپ ظاہر وفاق کے نمائندے ہیں, تو وفاقی حکومت کی طرف سے اگر ایسے بیان آتے ہیں تو ایز گورنر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس طرح کے بیانات پہ؟ کیا نوٹس آپ لے سکتے ہیں, کیا آپ طریقہ کار آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جو وفاقی اور صوبائی حکومت ہے اس کے مابین کوئی جو ایس او پیز ہیں وہ طے ہو جائیں؟ یہ ضروری ہے اور اس کے لیے ہم بات بھی کر رہے ہیں. صوبائی حکومت میرا خیال میں اگر اس بیان کے نوٹس لے, مولانا فضل الرحمان کے جو اس کی تجویز تھی اس پر غور کرے. باقی جو ہمارے لیڈران ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر نجی محفل میں آپ بیٹھ جائیں, میرے ساتھ بہت سارے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ آتے ہیں, وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ جن کے ہم نے نام لیے کہ ہم اور تمام پارٹیوں کے, کہ ادھر ہمارے لیے کمپین کرنا مشکل ہے. صحیح. جب آ کے ایک ذمہ دار آئینی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے لیے مشکل ہے, تو کیا یہ بات میں نے ذمہ دار لوگوں تک نہیں پہنچانی؟ ٹھیک ہو گیا. آپ نے کانٹیکسٹ بتا دیا. 2 سوال میں نے آپ سے اس حوالے سے اور بھی کرنے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی, لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ پاکستان تحریک انصاف کو پورے پاکستان سے ہی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں کافی زیادہ ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ جہاں ہم جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو گورنر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس ضمن میں ان کی کیا رائے ہے, پالیسی کیا ہے, اور وہ کس طریقے سے انشور کریں گے, کیونکہ ریاستی مشینری نے انشور کرنی ہے لیول پلینگ فیلڈ. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام نیوز ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی, بات ہم کر رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب سے. حاجی صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف کے گلے ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہیں, اور آپ کا بیان بھی میں نے دیکھا کہ جن لوگوں پر مقدمات ہیں ظاہر ہے ان کو میں سٹیج پہ چڑھ کے تقریریں تو نہیں کرنے دوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت صوبے میں نگران حکومت ہے, اور جب آپ اس طرح کی پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ شاید, پہلے تو بتا دیجئے کہ یہ پولیٹیکل پوزیشن ہے یا یہ جو ریاست کی پالیسی ہے آپ اس کا اظہار کر رہے تھے. کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, جو ان کی انتخابات سے جڑی ہوئی کارروائیاں ہیں, سرگرمیاں ہیں صوبے میں, کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا؟
دیکھیں، ایک تو اس قسم کا کوئی بیان میں نے نہیں دیا. یہ ضرور کہا کہ جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلوس کی اجازت نہیں، اور ان جن لوگوں پہ ایف آئی آر ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے جے یو آئی کے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ایک آدمی پہ ایف آئی آر ہے اور وہ ریاستی قانون اور آئین کو نہ مانے اور عدالت کو جا کر اپنے آپ کو ضمانت یا اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا اور آتا ہے جلسے میں، تو کیا پولیس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کو کہے یا اس کو گرفتار کرے اور اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ بھائی دیکھو ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. میں دیکھو ایک سیاسی کارکن ہوں، آئینی پوسٹ پر بیٹھا ہوں. میرا ایمان ہے کہ یہ ایک ایسا الیکشن ہو جائے جس پر کوئی بھی جماعت انگلی نہ اٹھائے. لیکن میرے سیاسی جماعتوں سے بھی مدبانہ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ الیکشن کو آگے کی طرف لے جانا چاہیے، مشکوک نہیں بنانا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ایک پارٹی کو وہاں اجازت نہیں ملتی، تو میں آپ کو کے وساطت سے قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی کہ دیکھو اس وقت پی ٹی آئی نے دیر میں کنونشن کیا، جی نوشہرہ میں کیا، لکی میں کیا، باجوڑ میں کیا، پشاور میں کیا، باقی کس جماعت نے کیے اور پھر کہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے. دیکھو ایک وہ کہتے قانون ہیں ہے. ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، اجازت جلدی نہیں نہیں، ملتی، تنگ اس لیے کیا جا ہیلے رہا بہانے ہے کیے جاتے ہیں، تنزیلہ، کبھی کدھر کبھی تنگ اس کدھر. لیے نہیں کیا جا رہا ہے. میں نے بتایا جس کے خلاف ایف آئی آر ہے، شاید اور میں بھی ہوں، تو پولیس اگر اس کو گرفتار نہیں کرتی تو قوم کہتی ہے یہ کس طرح قانون ہے. نمبر ایک. دوسرا، وہ بغیر اطلاع کے آئے کہ ہم کل جی ٹی روڈ پر سارے اکٹھے ہو جاؤ. تو دیکھو مقامی انتظامیہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو درخواست دے گی، اور ہم بحیثیت سیاسی تمام سیاسی جماعتیں تاکہ ان کے پروٹیکشن کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے ہفتے سے پہلے. اگر وہ درخواست دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، قانون ماننا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو جو بھی اس طرح کے کام کریں گے تو ان کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حکومت اس وقت خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہوئی ہے وہ قانونی حکومت نہیں ہے. ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ٹاک شو پہ بھی آ کے کہتے ہیں، ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ قانونی حیثیت نہیں ہے آج کی حکومت جو بھی فیصلے کر رہی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے نہ کوئی قانونی بنتا ہے نہ غیر قانونی. اگر ان کو یہ علم ہے کہ یہ حکومت قانونی نہیں ہے تو آج کل تو ان کا چیئرمین بھی ماشاءاللہ بیرسٹر ہے، ان کے باقی لوگ بھی سارے وکیل ہیں، تو کسی عدالت سے جا کے یہ پروانہ لے کر آئے نا کہ کون غیر قانونی ہے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کے پروسیس کو ہم نے آسان بنانا ہے اور ایک ضابطہ اخلاق اپنانا ہے کہ ہم الیکشن کو یا الزامات کی سیاست کو ہم نے دفن کرنا ہے اور سموتھلی طریقے سے اس الیکشن کو آگے لے جانا ہے. اگر ہم اس طرح کہیں کہ وہ جلسے بھی کرے پشاور میں اور پھر کہے کہ مجھے کوئی چھوڑتا بھی نہیں، وہ جلسے بھی نوشہرہ میں کرے اور پھر کہے کہ مجھے کوئی چھوڑتا نہیں، وہ جلسے بھی دیر میں کرے اور پھر کہے مجھے چھوڑتا نہیں ہے، تو اس قسم کی سیاست جو ہے وہ خود الیکشن نہیں کرنے دیتے. صحیح. یعنی حاجی صاحب، ان جو کا سوچ یہ ہے. ایک اور بیان جو آپ کا قابل ذکر ہے اور قابل غور بھی ہے، وہ آپ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کی جو پالیسی تھی دہشت گردوں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ اس وقت جو بات چیت ہوئی، وہ آپ نے کہا ان کی پالیسی تھی، وہ ریاست کی پالیسی نہیں تھی کیا؟ اس وقت کی حکومت کی پالیسی نہیں تھی؟ دیکھیں، ہمارے یہاں پر شہباز شریف صاحب کے سربراہی میں جو اجلاس منعقد ہوا اس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے، باقی بھی ذمہ دار ریاست کے ذمہ دار لوگ تھے، تو اس پر اس چیزوں پر
بہت باریک بینی سے غور کیا گیا اور اس سے جو نتیجہ اخذ کیا گیا وہ یہی تھا کہ یہ پالیسی جو تھی یہ فرد کی تھی، کیونکہ قومی اسمبلی کو کسی حکومت کو انہوں نے ان بورڈ نہیں لیا. اور آپ خود بھی سوچ لیں کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں تو لازمی ہے کہ میرا وہاں پر امیگریشن ہوگا، میرا کوئی ریکارڈ رکھے گا، کوئی آیا ہے کوئی گیا ہے. اسی طرح ہزاروں لوگ آنا، کوئی ریکارڈ نہ ہونا، تو میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر نہیں تھا. لیکن اس سے چونکہ یہ ہمارے سے اوپر کی باتیں ہیں اور یہ وہی لوگ مرکزی حکومت اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ اس پر غور بھی کرے گی، سوچ بچار بھی کرے گی اور سیاسی لیڈران بھی کریں گی. لیکن ہمیں اس وقت ملک کو جو ہمارا معاشی صورتحال ہے، جو ہمارا سیاسی صورتحال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آرمی چیف صاحب، میں کل لاہور سے آیا، بزنس کمیونٹی سے ملا، کافی بزنس کمیونٹی سے ملا، وہ اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آرمی چیف فارن انویسٹمنٹ کے لیے، اپنے سرمایہ کاروں کے لیے وہ آ کے حکومت کے پش پہ کھڑے ہو کر یہ ڈالر جو ہے یہ کنٹرول ہوا صحیح. اور اس سے مہنگائی میں بھی فرق آیا اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ فرق آئے گا. تو ہمیں چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ یہ سارے ایشو اپنے مائنڈ میں رکھ کر الیکشن کی طرف بڑھے اور ایک دوسرے پر الزامات یہ چھوڑ دے اور اپنا جو منشور ہے وہ قوم کو بتائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور تجاویز دے دے الیکشن کمیشن کو، صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومتوں کو کہ یہ ہمارے شکایات ہے، آبزرویشن ہے، یا اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے، یا ہمارے سیکورٹی کے لیے یہ ہونا چاہیے، تاکہ حکومت اس طرف اپنا ذہن اپنا مائنڈ اس طرف کر لے. یہ جو ہم بیانات دیتے کرتے ہیں کہتے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. صحیح. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو پالیسی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اور اس میں سے متضاد خبریں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس آئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ہی اب ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں؟ جو سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ایسے حملے اور ایسی چیزیں تو ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں جو ادارے ہیں وہ انہوں نے اس پہ سوچ بچار کیا ہوگا اور ان کی جو پالیسی ابھی ریاست کی ہے وہ وفاق سے آئے گی، صوبائی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی. البتہ یہ تو لازمی ہے اگر کوئی بھی کسی ملک میں آئے اور اس کا ریکارڈ نہ ہو تو شک پڑتا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے شاید وہی لوگ کر رہے ہیں. تو جو اس میں افغانستان کے غیر قانونی باشندے پاکستان میں موجود ہیں اور جو جرائم میں ملوث بھی پائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی وہ بھی ایک وجہ بنی ہوئی ہے جو صورتحال خراب ہونے کے خدشات سارے لوگ ظاہر کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں افغانستان کے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے بہت بڑی قربانی دی، ریاست نے بہت بڑی قربانی دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو برادر اسلامی ملکوں میں یا ان لوگوں کے درمیان ہم نفرت پیدا نہ کریں، اور انہوں نے جانا تھا اپنے ملک میں، لازمی آج نہیں تو کل جانا تھا. تو اس کے لیے چونکہ یہ ریاست کا فیصلہ تھا، مرکزی حکومت کا فیصلہ تھا، اگر یہ صوبے کی حکومت کرتے یا کوئی ضلع کی حکومت کرتے تو پھر ہم رائے دے سکتے تھے. چونکہ یہ ریاست اور وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے تو چاروں صوبوں کو یہ ماننا پڑے گا، وہ مان رہے ہیں. البتہ یہ تجویز ہم دیتے ہیں اور لوگوں نے بھی دیے کہ ان کو اس طریقے سے رخصت کیا جائے کہ جو ہماری 40 سال کی خدمات ہے وہ ایک دن یا ایک گھنٹے کی غفلت سے
متاثر نہ ہوں. صحیح. اور ان کا اور افغانستان تو حکومت کے اچھا ساتھ میں ذرا بریک ہمارا لے لوں برادرانہ حاجی صاحب. تعلق برقرار رہے. حاجی صاحب میں ذرا بریک پہ آ جاؤں. ظاہر ہے آپ بھی اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے, آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. تو میں پوچھتی ہوں آپ سے واپس آ کے بریک سے کہ اس کا کیا آپ کے خیال میں بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو طریقہ کار, فیصلے پر اعتراض نہیں ہے لیکن طریقہ کار پہ کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا جاتا ہے. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی بات ہم کر رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جاتے ہوئے حاجی صاحب میں آپ سے افغانستان کے غیر قانونی باشندوں کے حوالے سے جو اس وقت ریاست کی پالیسی اس پہ آپ سے سوال کری تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے پاکستان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان نے نہ صرف معاشی طور پر اس کو ان قربانیوں کی وجہ سے ایک بہت ہیوی پرائس پے کی ہے بلکہ ہمارے پورے سماجی ڈھانچے کو بھی تبدیل کیا مہاجرین کی آمد نے. تو اب آپ کے خیال میں کیا ایسا طریقہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو تحفظات ہیں کچھ شکایات بھی ہیں وہ درست ہوں گی, تو کیا کرے ریاست اس وقت؟ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا تمام ذمہ داران کا یہ بیانات مسلسل آ رہے ہیں کہ فی الحال ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ان سے غلط سوچا اور کہا کہ یہ سب کو نکال رہے ہیں. اور کچھ ہمارے جو اداروں کے مثلا پولیس ہے یا کوئی اور ادارہ ہے, لاکھوں گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے, دکاندار ہے افغان ریفیوجیز, تو ان کو ایک دم تنگ کرنا, انہوں نے ان کمیونٹی میں ایک سوچ پیدا کر دی کہ ہمارے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن ہو رہا ہے. حالانکہ وفاقی حکومت نے بار بار کہا کہ جن کے پاس فی الحال ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کو لے جا رہے ہیں. اب ڈاکومنٹ نہ ہونے والوں میں یہ بھی شامل ہے کہ 2-4 دن پہلے ایک بہت سینئر آدمی آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ تورخم کے بارڈر پر یہ افغان ریفیوجیز جا رہے تھے, تو ایک بچی تھی جو پنجابی بول رہی تھی. اچھا. اور وہ کوئی 9 سال کی تھی, 9.5 سال 10 سال کی, پشتو نہیں بول رہی تھی, پنجابی بول رہی تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ بچی آپ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتے ہیں ہم تو افغانستان جا رہے ہیں, یہ والدہ مجھے لے جا رہی ہے اور والد. تو انہوں نے پنجاب میں شادی کی تھی. اچھا. اور بچی پیدا ہو گئی, 9 سال کی ہو گئی, پشتو بھی نہیں بولتی, پنجابی بولتی, اردو بھی نہیں بول سکتی تھی, پنجابی بولتی. تو اس طرح کے واقعات کے لیے کچھ چونکہ ان کا بھی کچھ حق ہے. اس طرح ہمارے صوبے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے بچوں سے بھی شادی کی اور کچھ لوگوں نے پاکستان کی بچوں سے بھی شادی کی. اب اس کے لیے جو کہ ہائی کورٹ میں بھی میرے خیال 1 ہفتے پہلے ایک کیس لگا تھا, بہت زیادہ تعداد میں, انہوں نے بھی اس پہ احکامات جاری کیے کہ ادھر لے جاؤ کہ بچے یہ کیا کریں گے. ان کے یہ والدہ کے ساتھ انہوں نے اپنے فارم پہ رجسٹر کرائی, کسی نے والد کے ساتھ کرائی, والدہ جا رہی ہے. تو اس کے لیے ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں یا جو انسانی بنیادوں پہ, میرا خیال ہے حکومت اس پہ بارہا کہہ چکی ہے کہ جو انسانی بنیادیں کہہ رہی ہے, جی جی اس کا خیال رکھا جائے گا. جی میں ذرا آخر میں صوبے کی جو مالی صورتحال ہے, آپ نے کچھ ذکر بھی کیا تھا اپنے ابتدائی کامنٹس میں. آپ کو لگتا ہے کہ صوبہ ایک شدید مالی بحران کا شکار رہا اور اس کا جو یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ جو نگران حکومت ہے وہاں پہ اس کی کابینہ کے ممبرز آ کے ٹی وی پہ کہتے رہے, اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ کچھ مالی معاملات بہتر ہوئے؟ دیکھیں ہمارے صوبے کے معاملات جو ہے یہ نہیں کہ بحران تھا, بحران ہے, اب بھی ہے. دیکھو آئے روز ہمارے آج اخبار میں تھا کہ ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. یونیورسٹی کے لوگ ہڑتال پہ کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. باقی لوگ
अगर आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाएं, आए रोज़ यही बयानात सुनते, तो हम चूँकि वफाकी हुकूमत से हम अपील करते हैं कि जो हमारा बकाया जात है या जो हमारा हक है बिजली का, गैस रॉयल्टी का, तो ये अगर हमें दिया जाए और सूबे के आलात के साथ साथ मर्ज एरिया के साथ, आज भी अभी 100-150 आदमियों का एक बहुत बड़ा जरगा, बहुत बड़े मशहरान वज़ीरिस्तान के आए थे और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अफसोस का इज़हार किया कि हमारे साथ 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का दादा। हालांकि मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी उसमें हुई कि वो लोगों ने बैक ज़ुबान कहा कि हमें गर्ल्स कॉलेज दिए जाए कि हमारे बच्चियाँ पढ़ें। सही। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि वज़ीरिस्तान के लोग भी कहते हैं कि हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज दिया जाए। तो हम बहैसियत रियासत और आइन हम ये कहते हैं कि तालीम और सेहत की सहूलतें हम देंगे, तो अगर ये चीज़ें जो मुआहदात हुए हैं वो मर्ज एरिया के लिए पैसे दे दे, ये जो हमारे बकाया जात है, ताकि ये हर रोज़ हड़तालें और इससे ख़त्म हम निकल जाए हमारा प्रॉमिस और एक पुरअमन फ़िज़ा में हम अपना काम जारी रख सके, सूबाई हुकूमत अपना काम जारी रख सके। सूबाई हुकूमत अब इसी में लगी है कि तनख्वाह दे और कब पूरी हो जाए, तो उनको तो तरक्याती काम भी करने। आपने बराह रास्त, अब आप टीवी के ऊपर तो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत से मैं कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, लेकिन आपने कोई खतो खताबत की, कोई मैं बात गया, की? मैंने वज़ीर ख़ज़ाना साहब से मुलाकात की, साहिबा से मुलाकात की, तो सारा तफसील उसको बताया। उन्होंने मुझसे उसी वक्त कहा कि कल इंशाअल्लाह ताला हमारा फिनांस सेक्रेटरी जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ जाके बात कर लेगा और इस तरह हम बात लगे हैं। लेकिन चूँकि वो अपने मुश्किलात भी बता रहे हैं, हम सही। ये नहीं कहते हैं कि उनके मुश्किलात नहीं हैं, लेकिन सारे मुश्किलातों में देखकर सबको चलाना, या अगर आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देता है, हमारे सूबे का जो हक है, हमारे सूबे का बिजली का, हमारे सूबे ठीक है, का इन्होंने जो जितने भी मर्ज बकाया एरिया के जाते हैं वो आप साथ कहते वादा हैं कि किया हाँ था। वो अदा होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया जी। गुफ्तगू आप सुनी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अहम सूबा भी है, सिर्फ सियासी हवालों से नहीं, जोग्राफियाई हवालों से, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से और वहाँ की जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स और सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।